नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद इन्होंने हमारी दावत कबूल की और ज़हमत फरमाई। इसका हम यम शिया इस्लामिक टीवी चैनल और तमाम इनके शुक्रगुज़ार हैं। इसके अलावा मैं अर्ज़ कर दूं कि ये मौका ऐसा है, 5वां यम शिया इस्लामिक नेशनल क्विज़ कंपटीशन जो था उसका नताइज का कुछ ही देर में ऐलान किया जाएगा। उससे क़ब्ल अर्ज़ कर दूं कि ये नूर नज़र है जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो सदर थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनका भी इसी तरह रुझान था क्योंकि ये ऑल इंडिया शिया मौलूद काबा का जश्न होता था। उस मौके पे तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों न घबराओ क्योंकि तुम्हारे पास हल्लाल मुश्किलात मौलाए कायनात का दामन है। तो उन्हीं के नूर नज़र है नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। ये इससे क़ब्ल भी इबादत खाने के इफ्तिताह में मौजूद थे और यहाँ भी ज़हमत फरमाई। और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी इससे क़ब्ल जो दीवान दौड़ी में बारगाह का इब्तिदा अमल में आया था उनके दस्ते मुबारक से, और हमेशा से ये हर एक की हिम्मत अफजाई करते हैं और हर एक का ख्याल रखते हैं। ये हैदराबाद की दो आँखें हैं, असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी। आप ये ख्याल रखें क्योंकि तमाम लोग ये जानते हैं, क्योंकि आने वाली नस्ल जो हमारी है उनके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बुज़ुर्ग तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, ये हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ बिलखुसूस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद हैं, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैं, उनको ज़हमत दूँगा आप तमाम के सामने आके अपने इजहार ख्याल फरमाएँ। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेर नशीन बतशरीफ़ फरमा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अशरफ अली गराबी साहब, मेरे भाई वो रुकन पार्लिमान हाजी मोहम्मद हनीफ़ा जान साहब, मेहमान ख़ुसूसी जनाब मौलाना अली हैदर फ़रिश्ता साहब, जनाब मिर्ज़ा रियाज़ुल हसन अफंदी MLC साहब, जनाब अब्बास आगा साहब, जनाब जॉन बिन साबिर साहब, जनाब हैदर मुसवी साहब, जनाब सोहेल हुसैन साहब, जनाब हाशिम अली मिर्ज़ा साहब जो चेयरमैन है, नवाब मीर सादत अली ख़ान साहब डायरेक्टर, और इसका ऑर्गेनाइज़र यम शिया इस्लामिक टीवी चैनल है, और शेर नशीन तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम। मैं सबसे पहले मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का 5वां शिया नेशनल इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन का इनेकाद अमल में लाया। और मेरा मानना यह है कि इस तरह के क्विज़ कंपटीशन से नौजवान नस्ल में उनमें एक तैयारी पैदा होती है, उनमें एक जहती पैदा होती है, और उन लोगों को इस तरह के क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लेने से उनको इस बात का फ़ख्र महसूस होता है कि वो मुसलमान है, उनका मसलक शिया है, और उनको अपने मसलक और अपने दीन के बारे में, दीन इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल होती है। और इस तरह के क्विज़ कंपटीशन में जो हमारे बेटियां और बेटे हिस्सा लेते हैं, वो उम्र के जिस हिस्से में है, इस उम्र के हिस्से में अगर वो जिन चीज़ों को याद कर लेते हैं, मेरा मानना यह है कि इस दीन में तासीर ये है कि अगर नौजवान नस्ल को हम इस दीन के मालूमात उनको फ़राहम करते हैं या उनको हासिल कर लेते हैं, तो वो ज़िंदगी भर वो दिमाग में उनकी रहती है, उनकी ज़िंदगी के तौर तरीक़े में आसानी पैदा होती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मुंतज़मीन को कि इस तरह का एक कुल्हिन सतह पर
انہوں نے ایک تیسرا شیعہ کوئز کمپٹیشن کا انعقاد عمل میں لایا، اور مجھے ابھی جناب عباس صاحب بتا رہے تھے کہ 3000 سے زیادہ نوجوانوں نے، ہماری بیٹے بیٹیوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس میں سے 20 یا 22 کوالیفائی ہوئے ہیں، جس میں ماشاءاللہ 18 ہماری بیٹیاں ہیں اور 2 ہمارے بیٹے ہیں۔ تو میں ان تمام جنہوں نے کوالیفائی کیا ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ابھی میں بیٹھ کر ایک سوالات اور جوابات اس کمپٹیشن کے سن رہا تھا، تو یقیناً یہ ایک بہترین طریقہ ہے جس سے ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اور میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس دور میں جہاں پر ہمارے نوجوان سب سے پہلے ان کی زندگی میں اگر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو سیل فون سے، آئی پیڈ سے ہوتی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے ماحول میں لوگ پڑھنا بھول چکے ہیں۔ آج کتابیں اٹھا کر کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ شوق ہو گیا ہے کہ وہ یا تو کسی کا ویڈیو سن لے یا پھر کسی اور چیزوں کا اس کو دیکھتے رہیں، جس سے نہ تو ان کے دین کو فائدہ ہوتا، نہ ان کے ایمان کو فائدہ ہوتا۔ مگر یقیناً اس طرح کے کمپٹیشنز کا انعقاد عمل میں لایا جانا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، قابل مبارکباد ہے، اور میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں جس جماعت کا سپاہی ہوں، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی آئی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے اور آگے بھی رہے گی کہ ہم اپنے اپنے مسلک پر چلیں، اپنے اپنے فقہ پر چلیں، مگر جہاں پر ہم کو مل کر چلنا ہے وہاں پر ہم تمام کو اپنے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، ان میں بھی ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم شدت پسند کہنا غلط ہے، جو صرف نفاق کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ہم کو بچ کے رہنا ہے۔ فقہی اختلافات ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، اللہ کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اب قرآن کے بارے میں آج سے تھوڑے دن پہلے دلی میں ایک صاحب میرے پاس آئے تھے اور بولے کہ میں آپ کی ایک تقریر سنا جو یہیں پر شاید تقریر ہوئی تھی، ہمارے مرحوم دوست عباس صاحب جب زندہ تھے، تو خیر آ کر بڑی گفتگو کرے اور بولے کہ نہیں آپ کو نہیں معلوم شیعوں کے بارے میں۔ بولا کیا نہیں معلوم؟ تو بولے نہیں صاحب آپ جاتے ہیں، میلا ایک بات سنیے، آپ کو کیا معلوم ان کے بارے میں؟ تو خیر وہی حماقت پاگل پنے کی بات گفتگو کیے، تو ان کا نام میں لکھ کے رکھا۔ میں خیر اب بولوں گا تو مشکل ہو جائیں گی، تو خیر میں ان سے قرآن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو وہ ہمیشہ وہ بولے نہیں وہ 40 سورے ہے۔ میرا کام ہے، کون بولے؟ میرا ایک بات سنو، یہ میرے گھر میں دلی میں تفسیر المیزان ہے، اور جس کو علامہ طباطبائی لکھے ہیں، اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ 30 پارے اللہ کا کلام ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ نماز 5 وقت کی ملا کے پڑھتے۔ آپ کو جب نہیں معلوم تو آپ پڑھو، مگر آپ صرف شر پیدا کرنا چاہتے ہیں اختلافات پیدا کر کے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں ایک دوسرے کو۔ جب اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کو ماننا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی کہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں فقہی اختلافات ہو سکتا ہے شیعہ سنی میں، مگر اہل بیت کی محبت پر تو اختلاف نہیں ہو سکتا۔
اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. اور اگر جو کوئی اہل بیت کی محبت سے اختلاف کرے گا تو پھر اس میں رہے گا کیا؟ کھوکھلا ہو جائے گا وہ. تو یہ کوششیں ہم کو کرنا ہے، ایسے طاقتوں سے ہم کو ہوشیار رہنا ہے جو ہماری نظریں ہمارے دین کے دشمن سے ہٹانا چاہتی، جو ہمارے اسلام کے دین کے دشمن ہے، جو ہماری تہذیب تمدن ہمارے اتحاد کے دشمن ہے. اور یہی بات جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین یہ بات کرتی آئی ہے. اور میں پھر سے آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے صحیح معنوں میں کئی مسلم اراکین پارلیمان کامیاب ہوئے، مگر میں یہ بات جناب حنیفہ صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جو لداخ سے ایم پی بنے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے. تو اس پوری بھارت کی پارلیمنٹ میں جو 4% مسلمان ایم پی جیت کر آئے، اگر حقیقی معنوں میں جو پورے مسلمانوں کے شیعہ سنی کو ووٹ حاصل کیے، ایک اسد الدین اویسی ہے، دوسرے حنیفہ صاحب ہیں. کیونکہ ان کی کامیابی آسان کامیابی نہیں تھی حنیفہ صاحب کی، بلکہ پوری پارلیمنٹ میں جتنے ایم پیز کامیاب ہوئے، میری نظر میں اگر آپ 5 اراکین پارلیمان کو نکالیں گے تو میں کہوں گا کہ حنیفہ صاحب کی سب سے بڑی کامیابی تھی. اور وہاں پر بی جے پی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ان کو کامیاب نہیں ہونا دینا چاہیے، مگر الحمدللہ وہاں پر تمام لوگ متحد ہو گئے. وہاں پر شیعہ کے 2 گروپ تھے، وہ بھی متحد ہو کر، سنی مسلمان بھی جو تھوڑے موٹ ہے وہاں پر سب متحد ہو کر ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو پارلیمنٹ کے الیکشن میں کامیاب کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ماشاءاللہ سے ان کے پاس ایک تڑپ ہے اپنے پارلیمانی حلقے کے تعلق سے، بڑی کوششیں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، اور ہم بھی حنیفہ صاحب کے ساتھ ہیں. میں بھی ان سے بات کر رہا تھا. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ ہم تمام کو اپنے اتحاد کو مضبوط کرنا ہے. یقیناً ہم اپنے اپنے مسلک پر چلیں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر ہماری نظریں ان سے کبھی ہم نہیں اٹھا سکتے جو ہمارے کھلے دشمن ہیں. مثال کے طور پر وقف کا قانون بنانا چاہتی ہے بی جے پی کی حکومت. اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون بنے گا تو نہ سنیوں کے پاس کچھ بچے گا نہ شیعوں کے پاس کچھ بچے گا. ہر چیز حکومت اس کو قبضہ کر لے گی، حاصل کر لے گی. مگر میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ 99% سنی اور شیعہ اس وقف بل کی مخالفت کر رہے ہیں. الحمدللہ مگر 1% ہے جو ابن الوقت ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو سلام کرنا، نمستے کرنا، جھکنا، خیر کوئی بات نہیں. مگر 99% سنی اور شیعوں نے مل کر اس وقف بل کو ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حکومت کا مقصد قانون بنانا وقف کی جائیداد کو بچانا نہیں ہے، بلکہ وقف کی جائیدادوں کو چھیننا اس کا مقصد ہے. چاہے وہ درگاہ ہو، خانخواہ ہو، یا کوئی چیز بھی ہو، مساجد ہو، چاہے مساجد شیعہ کے ہوں یا سنی کے ہوں. تو یہ حکومت بی جے پی کا مقصد ہے، اور ہم اپنے اتحاد سے انشاءاللہ تعالی ان کو شکست دیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے اور ہمارے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں سوار ہو گیا وہ ہلاک ہوا. تو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم کو اس بات کا فخر ہے. اور قرآن کریم میں جو اللہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، امام جعفر الصادق نے اس کی تفسیر میں کہا کہ وہ اللہ کی رسی اہل بیت ہے، تو مسکن کو تھام لو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہمارے اس اتحاد کو دائم اور قائم رکھے. اور میں آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں نے جس اصول کو قائم کیا تھا وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور کل بھی مستقبل میں رہے گا. تو آپ تمام کو بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کے اختلافات کو اللہ کم کرے. اور میری اللہ سے خاص طور سے دعا ہے کہ جو طاقتیں فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں اور جو طاقتیں
اسرائیلیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیابی دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو طاقتیں اس فلسطینیوں کو ایک آزاد مملکت کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کا اور ہمارا دیرینہ خواب ہے، اللہ ہماری زندگیوں میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کو ان ظالموں کے چنگل سے اللہ آزاد کر دے۔ میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہترین